अस्सलाम वालेकुम FTV के व्यूवर्स, कैसे मिजाज हैं आपके। उम्मीद करता हूँ खैर आफियत से होंगे। मेरे बहन भाई छोटे बड़े सब जो भी देखते हो यार, मेरी तरफ से सबको अस्सलाम वालेकुम। और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ भी रहो, जिस जगह भी रहो, जैसे भी रहो, खैर आफियत के साथ रहो, हंसते मुस्कुराते। आपका 2024 स्टार्ट हो चुका है, आज दूसरा दिन है। उम्मीद करते हैं यार पिछले साल की तरह या बाकी सालों की तरह ये भी अच्छे तरीके से बीत जाए। तो चलते हैं जी कहानी की तरफ। कहानी आ, होते होते मेरे ख्याल में कोई 50 किस्तें जो है ना उसकी निकल गई हैं। और आप सबको पता है कि कहानी का स्टार्टिंग कैसे हुआ था और कहाँ तक चली है ये कहानी और अभी तक चल रही है। हुआ ये कि जब याकूत जिन ससामा पहाड़ में देवसाई के इलाके में पहुंच चुका था और उसके साथ मुलाकात भी हो चुकी थी, वो जो वहाँ पे एंटिटी थी या जो भी वहाँ पे अघोरी बाबा थे। काली बाबू जो था जिसने ये शर्त रखी थी कि अगर याकूत वहाँ पे पड़ा हुआ कटवा या कड़ा जो योगी बाबा का उठा के ले आए तो मैं इस खातून का पीछा छोड़ दूंगा जिसका नाम शमा था। और शमा के ऊपर जो काला जादू किया गया था वो चूँकि बहते हुए पानी का था, तो उसके घर में जो प्रॉब्लम चल रही थी वो भी मैंने आपको बताई थी कि एक पानी जैसी मखलूक थी जो उसको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही थी। अब याकूत चूँकि एक जिन है, लेकिन उसके पास कुछ ताकतें हैं कुछ नहीं है। जैसे एक इंसान होते हैं, किसी इंसान के पास बहुत ज़्यादा ताकत होती है, किसी के पास ताकत नहीं होती, किसी के पास इल्म होता है, किसी के पास इल्म नहीं होता। लेकिन अब क्या करें कि बगैर इल्म के भी तो इंसान होते हैं ना, इस तरह बगैर ताकत के भी तो जिन्नात होते हैं ना। तो खैर याकूत वहाँ पे पहुँच चुका था अपनी जिन्नाती ताकतों को इस्तेमाल करते हुए या अपनी जिन्नाती सफ़ात को इस्तेमाल करते हुए। वहाँ के एक कबीले के साथ उसकी अच्छी दोस्ती हो गई थी, लेकिन उन लोगों ने उसको साथ देने से मना कर दिया था। अब यहाँ पे ये हुआ, जब उस ताकत ने याकूत को आइडेंटिफाई कर लिया या याकूत को पहचान लिया जो कि सरसामा पहाड़ की खो के अंदर थी, उनकी आपस में बातचीत चल रही थी। और यहाँ पर आमल काली बाबा जो है ना, वो आने वाले वक्तों को बड़ा इंजॉय कर रहा था। उसके दिमाग में ये चीज़ थी कि मुझे कड़ा मिल जाएगा, मेरी ताकत में बेपनाह इजाफा हो जाएगा और उसके बाद मैं इन सबको ख़त्म कर दूँगा और मैं हुकूमत करूँगा। हुकूमत से मुराद ये है कि वो कोई बादशाही तो कायम कर नहीं सकता था, लेकिन ज़ाहिर बात है पावरफुल हो जाता तो बाकी सारी चीज़ों से उसकी जान छूट जाती और वो थोड़ा सा ताकत में आके मज़ीद अपनी ख़बासतें जो है ना बखेर सकता था। अब उसने क्या किया, उसने कहा अपने एक चेले से कि इनके अमल पूरे होने को, चूँकि उसे पता था कि अभी अमल पूरा होने को 3 दिन पड़े हुए हैं, 3 दिन के बाद जो है ना उसका वादा पूरा हो जाएगा और वो मखलूक जो है दोबारा उसकी आज़ाद होके जो बाबा जी के साथ किया हुआ वादा है वो ख़त्म हो जाएगा और जाके शमा के पीछे पड़ जाएगी। आमिल ने क्या किया कि उसने अपना मचान लगाया। मचान कहते हैं मच लगाने को, मच कहते हैं बैठक लगाने को। ये डिफरेंट किस्म की ज़ुबानें होती हैं। और बैठक लगाना कहते हैं कि हाज़िरी करने को। हाज़िरी जो है ना वो नूरी में भी होती है, काले में भी होती है, इनका मतलब एक ही होता है। अब क्या हुआ जी कि उसने अपने चेले से कहा कि जा कर ना एक उल्लू लेके आओ। अब वो एक उल्लू लेके आ गया। साथ ही उसने कहा कि एक जो है ना उसके साथ मुझे हड्डी चाहिए, सालम हड्डी, जो किसी कसाई के पास से लाई जाती है। और चेला दोनों चीज़ें लेके आ गया। अब रात का टाइम था। आमल अपने वो पानी का जो उसने रखा हुआ था कड़ा टाइप, जिसके अंदर मुसलसल पानी डालते रहते थे, उसके नीचे आग जलती रहती थी और एक उसमें से भाप निकलती रहती थी। एक बड़ा सा हालनुमा कमरा था जिसके अंदर एक तरफ लगा लो कि पूरी स्टेज बनी हुई थी और स्टेज नुमा जगह पर जो है एक बड़ा सा दीवार था, उसकी बैक साइड पे और उस दीवार के ऊपर एक शानदार किस्म की मूर्ति बनी हुई थी जिसका पूरा रंग ही काला था। अब ये काली मूर्ति आप सोचते होंगे हर फिल्म में हर जगह पे आ ਜਾਂਦੀ ਇਹਦਾ ਤਾਲੁਕ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੰਦੂ धर्म ਦੇ ਵਿੱਚ काले इल्म ਦੇ ਵਿੱਚ बड़ी अहमियत हासिल है। इनके कुल बहुत ज़्यादा ताकत है और यही ताकत दी देवी है जिसके पास ये आ जाती है, समझे उसका फिर सारे काम खुद ही सेटिंग में आ जाते हैं। तो खैर ये शैतानी अमलियात हैं जिन चीज़ों से बच के रहना चाहिए। आगे चलते हैं कहानी की तरफ। और वो उसके आगे बैठा हुआ था। हैरत अंगेज़ तौर पे ये होता था कि जब इस जगह पे लोग आते थे तो इसके आगे पर्दा कर दिया जाता था। फिर यूँ लगता था कि जैसे पीछे बहुत बड़ी चादर है या बहुत बड़ा पर्दा लगा हुआ है। उस पर्दे के आगे एक स्टेज नुमा जगह है जिसके ऊपर एक गद्दी नुमा सोफ़ा टाइप सा पड़ा हुआ है और उसके इर्द गिर्द बेशुमार जो है ना छोटे छोटे बुत, हड्डियाँ,
دانے اس کے آگے فرنٹ پہ ایک بڑا کڑا جس کے اندر پانی ہر وقت وہ ابلتا رہتا ہے، اور اس کے اندر سائڈ پہ کچھ ڈبیاں صفوف کی اور کچھ اس طرح کی چیزیں جن کے اوپر عملیات کیے، سوکھے ہوئے پرندوں کے جسم جن کو جو کہ مر گئے ہیں لیکن باقی وہ سوکھے ہوئے حنوط کیے ہوئے، کچھ پلاسٹک کی کھوپڑیاں، کچھ انہی کھوپڑیوں کے درمیان میں کچھ اصلی کھوپڑیاں، جانوروں کے جبڑے، ہڈیاں، وہیں پہ 3-4 مرے ہوئے کبوتر پڑے ہوئے تھے، تو لیمو پڑے ہوئے تھے، اور کچھ لیمو جو ہے نا وہ ایک ڈنڈا نما چیز کے ساتھ لٹکائے گئے تھے، جن کے ساتھ گھیروے رنگ کا، مطلب گھیروے رنگ کا کھٹے سے رنگ کا جو دھاگا تھا وہ باندھا گیا تھا، اور ان لیموؤں کے اندر جو ہے نا بے شمار سوئیاں چبھوئی ہوئی تھیں۔ اب جب اس نے کہا کہ وہ لے کے آؤ، تو وہ اپنی تیاری میں لگ گیا، اور اس نے اپنے سامنے ایک چھوٹے سے بت کو رکھا جس کے بے شمار ہاتھ تھے، بالکل سیاہ رنگ تھا، اور اس کی لمبی سی زبان جو سرخ کلر کی تھی باہر لٹک رہی تھی، اس کے ماتھے پہ سفید کلر کی لمبی لمبی لکیریں کھینچی ہوئی تھیں، اور اس کی آنکھوں کا رنگ بھی سرخ تھا، اور اس نے بالکل اپنا وہی آسن لیا کہ ایک پاؤں کے اوپر وہ بیٹھ گیا، دوسرا پاؤں اس نے اپنی گود میں رکھ لیا، اور اس پاؤں کے اوپر وہ آہستہ آہستہ کر کے کھڑا ہو گیا۔ اب اس نے دونوں ہاتھ اوپر اٹھا لیے، اگر اس کے بے شمار ہاتھ ہوتے تو بالکل وہ سامنے رکھے ہوئے بت کی طرح کا ہوتا۔ حیرت انگیز طور پہ ایک چیز یہ تھی کہ یہی بندہ جب دن کے ٹائم نظر آتا تھا تو بالکل ایسے لگتا تھا جیسے بالکل مومن ہے، جیسے بالکل یہ بے زر انسان ہے، بس بیٹھا ہوتا ہے اور کاغذ قلم کھینچتا ہے، اور تعویذ جو ہے نا وہ کسی نہ کسی کو پکڑا دیتا ہے اور اس کا کام ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کے گھر کے اندر ہی ایک جو خفیہ کمرہ تھا، اس کے اندر یہ سارا کچھ ہو رہا تھا، جہاں تک لگتا ہے کہ کبھی کوئی نہیں آیا ہوگا اس کے سوا یا اس کے مخصوص چیلے کے سوا۔ وہ جیسے ہی اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوا اور اس نے منہ میں کچھ بڑبڑانا شروع کر دیا، تھوڑی دیر کے بعد جو پانی کے اوپر عکس آ رہا تھا یا جو دھواں سا نکل رہا تھا، جو بھاپ نکل رہی تھی، اس کے اندر ایک پردہ نما سکرین سی بن گئی، اور اس لہراتی ہوئی بھاپ میں ایک سیم وہی شکل جو اس کے سامنے بت پڑا ہوا تھا وہ آ گئی، اور اس کی زبان جو ہے نا ہلنا شروع ہو گئی۔ عامل نے جب یہ دیکھا تو اس نے اپنے پھیلے ہوئے ہاتھوں کو جوڑ کر جیسے اس کو تعظیم سے جھک گیا، اور ایک ہاتھ سے اس نے ساتھ پڑا ہوا کٹورا اٹھایا، اور کٹورا اس نے بالکل اس کی لپلپاتی ہوئی زبان کے اوپر رکھ کے انڈیلنا شروع کر دیا۔ کٹورے سے جو سیال نکل رہا تھا وہ کچھ اور نہیں تھا، وہ خون تھا، اور وہ جو مرے ہوئے کبوتر پڑے تھے وہ ان کی گردنوں میں سے نکلا ہوا خون تھا، جو اس نے لپا کر جو ہے نا سارا کا سارا پی لیا۔ میں تیری بھیंٹ سے خوش ہوئی، بتاؤ تم نے مجھے کیوں بلایا؟ ایک ایسی آواز آئی جیسے ایک لاؤڈ اسپیکر کو پھاڑ کر بولا جاتا ہے، اور تو چنگاڑتی ہوئی ٹائپ آواز آنا شروع ہو گئی۔ وہ آنکھیں بند کیے کچھ دیر بیٹھا رہا، پھر کہنے لگا کہ میری ماں، میری ماتا، میں نے تیرا جو وعدہ تھا یا جو تیری بات تھی وہ میں نے پوری کر دی ہے، بہت جلد جو ہے نا وہ کٹوا میرے پاس آنے والا ہے، تو بے شک دیکھنا چاہے تو دیکھ سکتی ہے، اور پھر وہ لے کے تیری بھینٹ بس میں نے آخری چڑھانی ہے، اور اس کے بعد مجھے تیری پرچھائیاں مل جائیں گی اور میں اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دوں گا، جہاں تو کہے گی، جیسا تو کہے گی، میں تیرے پیچھے چلنے والا غلام ہوں۔ تو اس نے لپاتی زبان سے کہا جیسے بول رہی ہو کہ تو نے بہت اچھا کیا ہے جو تو نے میری بات کا آس رکھ لیا، اور تو بہت جلد جو ہے نا کامیاب ہوگا، لیکن مجھے پتہ نہیں کیوں لگ رہا ہے کہ تیرے ساتھ راستے میں آنے والی کچھ مشکلات بھی ہیں، جس کے لیے تجھے ایک جاب کر لینا چاہیے تاکہ تم محفوظ ہو جائے۔ یہ کہتے ہوئے ایک دم وہ غائب ہوگی۔ اب عامل کی آنکھیں حیرت سے پھٹی پھٹی رہ گئیں کہ یہ تو کچھ بتائے بغیر، اس نے زور سے چیخ کے کہا کہ ماں مجھے کچھ بتا کے تو جا، ماں مجھے کچھ بتا کے تو جا، یہ تو کیا ہوا، کیوں چلے گی تو، میری بات تو سن کے جا۔ لیکن وہ اب خالی بھاپ اڑ رہی تھی اور اس میں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ عامل نے اپنا آسن ختم کیا اور نیچے زمین پہ بیٹھ گئے۔ اب اس نے اپنے ساتھ رکھا ہوا ایک وہ بٹن سا دبایا، شاید یہ کسی دوسرے کمرے میں بجنے والی بیل تھی، تو اس کا جو چیلا تھا تھوڑی دیر میں آ گیا۔ اس نے کہا کہ سامان لے آؤ۔ جب اس نے کہا سامان لے آؤ تو تھوڑی چیلا چپ کر کے گردن جھکا کے چلا گیا۔ جب وہ واپس آیا تو اس کا لباس چینج ہو چکا تھا، اس نے صرف دھوتی پہنی ہوئی تھی، اور گلے میں اس نے سفید منکوں والے ایک کوئی یا سفید چیز پہنی ہوئی تھی جو کہ یا تو پتھر کی لگ رہی تھی یا شاید وہ کسی ایسی چیز کی بنی ہوئی تھی، اور وہ یوں لگ رہا تھا کہ جیسے اس نے سفید کلر کے منکے یا پتھر ٹائپ چیز پہنی ہے، لیکن وہ سپیاں تھیں سفید کلر کی بے شمار، جن کی ایک مالا سی بنی ہوئی تھی اور اس نے وہ گلے میں ڈالی ہوئی تھی۔ وہ آگے بالکل عامل کے الٹے ہاتھ پہ نیچے زمین پہ ایک گول دائرہ لگا، اور اس گول دائرے میں آ کے بیٹھ گیا۔ عامل نے اسے کہا کہ
کالی کے جشن کا انتظام کرنا ہے اور اس کے لیے مکمل تیاری کر لو، ہم بہت جلد کٹوے تک پہنچنے والے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے کہا لیکن مجھے ایک پریشانی بھی ہے کہ کالی ماں کہہ رہی تھی کہ ہمیں کچھ جاب کر لینا چاہیے، ہو سکتا ہے ہمیں مشکلات آ جائیں۔ اب جب چیلا اس کے منہ کی طرف دیکھ رہا تھا اور حیرت والی بات یہ تھی کہ اس کو دیکھ کے مسکرا رہا تھا، کہنے لگا کہ سرکار ہمیں کسی چیز کا کیا ڈر ہو سکتا ہے، ابھی تک تو ہمیں کچھ ہوا نہیں ہے، اور وہ جب آپ ایک جن کو قابو کر سکتے ہیں اور اسے اپنے کام پہ لگا سکتے ہیں تو یہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ کالی ماں نے بھی صحیح کہا ہوگا لیکن ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب اس نے یہ بات کہی تو عامل نے ایک ٹھنڈا سانس لیا، جیسے کہہ رہا ہو ہاں صحیح کہہ رہا تو چل تیاری کر۔ اب کیا ہوا کہ اس نے ایک پنجرے میں ہاتھ ڈالا اور وہاں پھڑپھڑاتا ہوا ایک الو نکال لیا۔ اس نے الو کو ایک ہی جھٹکے میں اپنے سامنے رکھی ہوئی لکڑی کی اس مڈی سیٹ کے اوپر رکھا اور ایک ہی جھٹکے سے اس کا سر الگ کر دیا۔ سر الگ ہوتے ہی اس کے گلے میں سے ایک خون کی دھار نکلی، جسے اس نے ایک بڑے سے پیالے میں ڈالنا شروع کر دیا۔ اب اندھیرے کمرے میں جہاں پہ بس ایک بلب جل رہا ہو اور دیواریں ساری کالی ہوں اور دیواروں کے بالکل پیچھے اتنا بڑا بدہیت سا بت بنا ہوا ہو اور اس کے ساتھ دو بندے بیٹھے ہوئے ہو، کمرے میں بدبو ہو اور ابلتے ہوئے مطلب پانی کی عجیب سی وہ مہک سی پورے کمرے میں چھا رہی ہو اور اس کے اندر یہ کارنامہ ہو رہا ہو، بندے کے اوپر خوف تو طاری ہوتا ہی ہے، لیکن یہ لوگ دونوں خوف سے بے نیاز اپنے کام پہ لگے ہوئے تھے۔ اب اس نے سارا وہ خون جو ہے نا وہ ایک پیالے میں نکال لیا اور اس کے ساتھ ہی اس نے پنجرے میں دوبارہ ہاتھ ڈالا تو اس میں سے ایک اس نے مینڈا ٹائپ کچھ جیسے وہ چھوٹا سا ایک چھپکلی ٹائپ چیز ہوتی ہے نا، چھپکلی تھوڑا بڑا ہوتا ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے، سانڈا ٹائپ نکال لیا، اس کو بھی اس نے اسی طرح لکڑی پہ رکھا اور بڑے کلہاڑی نما وہ جو ہتھیار تھا اس کے ہاتھ میں، اس کے ایک ہی وار سے اس کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا۔ اب اس نے اشارہ کیا کہ ایک کام کرو، اس نے الو کے پنجوں کو کاٹا اور اسے عامل کی طرف اچھال دیا۔ عامل نے دونوں پنجوں کو پکڑ لیا۔ اب اس نے الو کی ایک ایک چیز کو الگ کر کے اس کی کھال تک اتار کے اس کے جسم کے مکمل جو الو کے گوشت کے حصے تھے، جیسے اس کی ٹانگیں الگ کر لی، پسلیاں الگ کر لی، گردن الگ کر لی اور اس کو بالکل ایسے رکھ دی کہ اگر وہ دوبارہ جوڑنا چاہتا تو اس کو دھاگوں کے ذریعے یا جیسے بھی جوڑنا تھا وہ جوڑ سکتا تھا۔ اس سیکوینس میں اس نے اس کو بچھا دیا۔ اب ایک برتن میں الو کے جو پر ہیں وہ پڑے ہوئے، سوائے پنجوں کے الو کے باقاعدہ پورا جسم جو تھا نا وہ اس نے ایک اس طریقے سے سجا دیا تھا کہ جس چیز کو اٹھانا چاہتا وہ اٹھا سکتا تھا۔ اب اس نے وہ سانڈا نما جو چھپکلی تھی اسے اٹھایا، اس کے چونکہ سر اتر چکا تھا، اس کے دھڑ کو اس نے درمیان سے رکھ کے دم تک چیر دیا، دو حصوں میں تقسیم کر دیا۔ اب عامل نے کچھ دوبارہ سے وہ اپنا آسن بنا لیا اور پڑھائی شروع کر دی۔ اب جیسے جیسے وہ پڑھائی شروع کرتا جا رہا تھا پانی کی جو بھاپ تھی وہ تیز ہوتی جا رہی تھی۔ اب جب ایک سطح ایسی آ چکی تھی کہ پانی مکمل ابلنے لگا تھا اور اس کا شور جو تھا نا وہ پورے کمرے میں ابلتے ہوئے پانی کا شور سنائی دینا شروع ہو گیا۔ چیلے نے کیا کیا کہ ایک الگ سے آگ جلائی اور اس آگ کے اوپر اس نے ایک کوئی لوہے کا پترا ٹائپ رکھ دیا اور اس کے اوپر الو کے پر رکھ دیے۔ اب پروں نے جلنا شروع کر دی، جیسے جیسے پر جلتے جا رہے تھے وہ خاک کی طرح بنتے جا رہے تھے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے جو چھپکلی نما جانور تھا اس کی دم کاٹی، اس کو بھی اسی کے اوپر ڈال دیا اور اس چھپکلی نما جانور کا جو تھوڑا سا خون نکلا تھا وہ بھی اس کے اوپر ڈال دیا۔ اب وہ تھوڑی دیر تک جب وہ لوہے کے اس کے اوپر وہ چلاتا رہا وہ چمچ نما چیز کے ساتھ تو وہ سفوف بن گیا۔ اس نے وہ سفوف ایک چھوٹے سے پیالے میں ڈالا اور وہ اٹھا کے عامل کو دے دیا۔ عامل نے اس سفوف کو جیسے لیا اس کے چہرے پہ ایک مسکراہٹ آئی اور اس نے اسے پانی میں پھینک دیا۔ جیسے پانی میں اس نے پھینکا تو وہاں پہ جو ایک سکرین نظر آ گئی، اس کے اندر اسے بس ایک چمکتا ہوا کڑا سا نظر آ رہا تھا اور اس کڑے کو ہوا میں جیسے وہ گول گول دائرے میں گھوم رہا تھا، ایسے گول گول دائرے میں گھوم رہا تھا۔ یہ دیکھتے ہی جو عامل نے نعرہ مارا، پہلا نعرہ اس کا جو منہ سے نکلا وہ یہ تھا، جے کالی ماتا دی۔ تو جب اس نے یہ لفظ کہا تو اس کے ساتھ ہی اس نے اس کو اشارہ کر دیا اپنے چیلے کو۔ چیلے نے جلدی سے اٹھ کے جو ہے نا ایک بڑا سا بیگ نما تھیلا نما کوئی چیز تھی وہ نکالی اور اس میں سے بے شمار جو گیندے کے پھول تھے نا وہ نکال لیے۔ اب گیندے کے پھولوں کو اس نے گول دائرے میں بچھانا شروع کر دیا۔ گول دائرے میں بچھا کر اس کا اس نے ستارہ ٹائپ جگہ بنا لیا اور ستارہ ٹائپ جگہ کے اندر کھڑا ہو کے زور زور سے اس نے ایک
ڈھول گلے میں ڈالا اور اس کو بجانے لگا اور اس گول دائرے کے اندر ناچنے لگا اور زور زور سے منہ میں سے عجیب و غریب قسم کی آوازیں نکالنے لگا۔ اب عامل جو تھا وہ ہاتھ ہوا میں کھڑا کیے، ایک پاؤں پہ کھڑا ہوا تھا، اور جو اس کا چیلا تھا وہ اس گول دائرے میں جو اس نے پھولوں سے بنایا تھا اور اس کو ایک ستارے کی شکل دے دی تھی، اس کے اندر ناچے جا رہا تھا۔ اس کے اس طرح کے شور، ڈھول کے شور اور بے حیت قسم کے عجیب سی قسم کے ڈانس کی وجہ سے جو ہے نا کمرے میں ایک عجیب سی ہلچل سی لگی، یوں لگا جیسے بے شمار چمگاڈریں پورے کمرے میں اڑ رہی ہیں اور بے شمار جو بھیڑیے ہیں وہ زور زور سے چیخ رہے ہیں، اور پورے کمرے میں ایک عجیب قسم کی دیواروں پہ جو ہے نا وہ نقش و نگار بننا شروع ہو گئے، عجیب عجیب قسم کے سایوں نے رقص کرنا شروع کر دیا، یوں لگتا تھا کہ جیسے اس کمرے کے اندر ایک عجیب سا قسم کا وہ کھل چکا ہے جس میں سائے سائے رقص کر رہے ہیں، اور عجیب قسم کے بھیڑیے جو ہے نا وہ ان کے چیخنے کی آوازیں آ رہی ہیں، اور چمگاڈریں ہیں جو اڑے جا رہی ہیں پورے کمرے میں، اور وہ جو ڈھول ہے وہ پیٹے جا رہا ہے، اور وہ دھوتی پہنی ہوئی ہے اس نے گھیروے سے رنگ کی، گلے میں اس کی مالائیں ہیں، اور وہ ناچ رہا ہے ساتھ ساتھ ہو کی آوازیں نکال رہا ہے۔ اس دل گھبرا دینے والے منظر کی وجہ سے نا ایک عجیب سچویشن بن چکی تھی، لیکن عامل ان سب سے بے فکر آنکھیں بند کی، ہاتھ ہوا میں کیے، ایک ٹانگ پہ کھڑا ہوا تھا، ایک ٹانگ اس نے لپیٹی ہوئی تھی، سامنے پانی کا اتنا بڑا وہ الاؤ سا جو ہے نا وہ دابڑا سا، اس کے اندر پانی گرم ابلے جا رہا ہے اور اس میں سے بھاپ نکلے جا رہی ہے، اور پھر اچانک سے عامل کے چہرے پہ ایک مسکراہٹ آ گئی اور اس نے ہاتھ سیدھا کیا، جیسے اس نے ہاتھ سیدھا کیا جیسے وہ ناچنے والا جو پسینے میں بالکل اب بھر چکا تھا، اس نے اپنا ڈھول روک دیا اور اس کے ساتھ ہی کمرہ ایک دم رک گیا، یوں لگا کہ جیسے کسی نے شٹ ڈاؤن کر دیا ہو ہر چیز کو، ہر چیز اپنی اپنی جگہ پہ ساکن ہو چکی تھی اور بالکل ہر چیز رک گئی۔ اب دو بندے کمرے میں تھے، پانی کے ابلنے کی آواز آ رہی تھی اور ایک بندے کی تیز تیز سانس لینے کی آواز آ رہی تھی، اور ایک بندہ بالکل ساکت کھڑا ہوا سامنے پانی میں دیکھ رہا تھا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے اپنا الٹا ہاتھ جو ہے نا ہوا میں اٹھا دیا، چہرے نے جلدی سے ڈھول گلے سے اتارا اور بڑھ کر اس نے الو کا ایک حصہ اس بندے کے ہاتھ میں مطلب عامل کے ہاتھ میں پکڑا دیا۔ عامل نے اسے اپنی زبان سے چاٹنا شروع کر دیا، اور چاٹتے چاٹتے ہی اس نے ایک دم پانی میں سے اٹھتی ہوئی بھاپ کی طرف جو ہے نا وہ اٹھا کر گوشت کا ٹکڑا پھینک دیا، اور بھاپ میں سے ایک دم لپک کی آواز آئی جیسے کسی نے اس کو اچک لیا اور پھر اس کو چبانے کی آواز آئی۔ عامل کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی، اس نے دوبارہ اپنا ہاتھ ہوا میں کر دیا اور چیلے نے دوبارہ سے وہ ایک گوشت کا ٹکڑا اٹھا کے اس کے ہاتھ پہ رکھ دیا۔ قسط نمبر 51 میں کیا ہوا، کیا یاقوت کی جان بخشی ہوئی یا نہیں ہوئی، انشاءاللہ تعالیٰ ملتے ہیں بریک۔